मकसद ये था, 400 बारातियों के साथ तुम्हें ले आने का मकसद ये था, फूलों वाली गाड़ी में बिठाने का मकसद ये था कि तुम घर की जन्नत को आके घर की आग के अंदर बदल दोगी। अल्लाह अकबर, क्या वजह है? तुम्हें तो मैं अपने घर के सुकून के लिए लाया था, मैं तो तुम्हें अपने घर के अमन के लिए लाया था। मुझे क्या पता था तेरे आने के बाद भाई भाई नहीं रहेगा, बहन बहन नहीं रहेगी, माँ माँ नहीं रहेगी, बाप बाप नहीं रहेगा। एक काम आप कर लो, एक काम मेरी पर्दे में बैठने वाली बहनें कर ले। अल्लाह अकबर, जब आप घर आया करो, कर्जा आपने लिया, दुकान के ऊपर कंपनियों का बोझ आप पे चढ़ा हुआ, उधार लेके खाद आपने फसल बीजी, आपकी बीवी का क्या कसूर है? घर जब आया करो तो सारे गिले सारे बोझ सारी परेशानियां घर छोड़ के आया करो, और घर आने के बाद कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह, बेसुकूनी से सुकून में आ गया, अपनी बीवी को सही सलामत देखा, जन्नती हूरों की सरदारन को देखा, अपने बच्चों को देखा, अल्लाह अकबर, मेरे लिए मगफिरत करने वाले हाथ उठाने वालों को देखा। बाहर तरह तरह के खाने थे, तरह तरह के दस्तरखान लगे थे। मैंने कहा नहीं जी नहीं, मेरे घर वाली की दाल रोटी मुझे अच्छी, ये मीठा बोल बोल लो, रब्बे अकबर की कसम, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इस मिठास से तुम्हारी जूती के अंदर पानी पी के दिखाएगी। जब घर आके कुत्ता बिल्ला शुरू कर देंगे तो इसके मुंह के अंदर भी जुबान है। कर्जे हमने लिए, बोझ दुकानों पे हमारा चढ़ा, कमेटियां हम खा गए, जुतियां इसको पड़ रही है। क्यों भाई? कपड़ों की कलफ मेरी ना टूटे, जुबान का ओल फोल इसके लिए। और मेरी बेटी तू भी आज से अपने घर में अमल चाहती है, सुकून चाहती है, प्यार चाहती है, जब तेरा सोहरा करे देख देख के कलेजा ठंडा किया कर। कल अल्हम्दुलिल्लाह सुहागन छोड़ के गया था, सुहागन यहाँ के मुलाकात की। आपको क्या खबर, अगर आपने बाहर रोटी नहीं खाई तो मैंने क्या रोटी खा ली? मैं भी तेरे लिए खाना तैयार करके बैठी हूँ, हाथ धो के बैठ जा, ताज़ी पका के लेके आऊंगी। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, अगर मिजाज के अंदर प्यार आ जाएगा, मिजाज के अंदर हम आंगी आ जाएगी, तो अल्लाह की कसम दोनों मियाँ बीवी एक गाड़ी का, मेरे अजीजों, तुम्हें पहिया बन के दिखाएंगे। फिर तेरे पर हालात आए, बीवी साथ देगी, बीवी पर हालात आए, शौहर साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो मेरे अजीजों, आपको काला बाग से उठाकर सीरत की झलक देने के लिए मक्के मदीने ले जाओ। रहमते कायनात है, पेवंद वाला लिबास पहना हुआ, और घरवाली के पास इतना पैसा कि उसे नहीं पता मेरे पास कितना पैसा है। निभा हुआ कि नहीं हुआ? पूछ लिया रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ए खदीजा क्या बात है, जब मैं मस्जिद से घर की तरफ आती हूँ, पहले दरवाजा खोलने के लिए, पहले इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है, कोई इलारम नहीं बजाता, कोई कघूरा नहीं मारता, कोई सोटी नहीं खटखटाता, बिलाल अनस अबू हुरैरा के हाथ कोई पैगाम नहीं भेजता। ए खदीजा तुझे कैसे पता लग जाता है? कहने लगी सोना, जब आप मस्जिद नबी से निकलते हो, भीनी भीनी मदीने में हवा चलती है, ये हवा तेरे वजूद से, तेरे जिस्म अथर से टकरा कर मेरे दरवाजे पर आती है। यही वजह है आपके आने से पहले नबूवत की खुशबू मेरे घर में आ जाती है। शान-ए रिसालत, शान-ए रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हज़रत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी, हज़रत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी। मेरी बेटी, ये सारे तेरे बाप दादे बैठे, मैं भी तेरा चाचा भतीजा कहीं से लगता हूँगा। अपने घर के अंदर भाई कहे ना मुलाजमा रख ले, अम्मा कहे को 2000 रुपये रख ले, ना ना मेरे हाथ टूट गए, सारे कपड़े मैं दूंगी। और शोर के घर आके कहती मेरे तो कम नहीं होता, पता नहीं भाई कौन सी मंतक है। वहां 104 बुखार हो तो 10 अफराद के कपड़े, पूरे घर में झाड़ू, पूरे घर में पोछा, और लकड़ी की अंगीठी के ऊपर पूरा खाना पकता है। यहाँ तो सर में दर्द होता है, पता नहीं मिजाज बीमारी नहीं आई, अल्लाह अकबर, दिमाग का फतूर बदल गया है।
سن اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 19 یا 20 آپ کے گھر نوکرانیاں تھی، سارا کام ماں خدیجہ کے ویڑے کا، گھر کا، جانوروں کو دانا پانی ڈالنے کا ساری یہ خادمہ کرتی تھی۔ جب رحمت للعالمین سرکار مدینہ روح و قلب سینہ پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، ماں سب کنیزاؤں کو سب خادموں کو کہتی پرے پرے ہٹ جاؤ، اب یہ جانے ان کا کام جانے میں جانو، آٹا خود گوندے، چولہا خود جلائے، سالن خود بنائے۔ ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر رحمت کائنات کے پاس آئی، بڈھڑی عورت 60-65 سال کو عمر ہو رہی ہے، چال ڈال میں فرق آ گیا، لچک آ گئی، حضور دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی محبوبہ مجھے پتہ ہے آپ کیوں ہنس رہے ہو، میرے اندر لچک آ گئی، چلا میرے سے نہیں جاتا، ٹانگ پاؤں آگے پیچھے ہو رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں خدیجہ، نہ تیرے لباس پیاسا نہ تیری چال ڈال پیاسا، یہ پیچھے جبرائیل نے مجھے جو میرے پیچھے کھڑا ہے اس نے مجھے ہنسا دیا۔ اے خدیجہ تیرے گھر کے اندر 20 نوکرانیاں، اللہ اکبر، جب مکے کا درِ عتیق فاطمہ کا ابا حسین کا نانا جب تیرے گھر کے اندر آتا ہے، خدیجہ سب کو بٹھا کر جب تو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر میرے سامنے لاتی ہے، خدا کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جبرائیل کو سلام دے کر تیرے دروازے پہ بھیج دیا۔ یہاں تو کہتی میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اپنے بچے میں کوئی گھر سے لے کے آئی ہوں۔ اور بعض مرتبہ ایسے مولانا جملے منہ سے نکلتے ہیں، کہتے کتورے میں کرو لے کے آئی ہے، پھر یہ کتورے تجھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ مکان بنانے میں کمی نہیں، دکان بنانے میں کمی نہیں، کاروبار مکانے بنانے میں کمی نہیں، سیاست کے اندر نام کمانے میں کمی نہیں، لیکن ایک جگہ ہم سارے کے سارے ناکام ہو گئے، سوائے چند ایک کے۔ وہ ناکام کیا کہ اولاد بنانے میں ہم ناکام ہو گئے۔ اس اسٹیج کی میں بات نہیں کرتا، علماء اکرام کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے نکموں کی آپ تو بہت معتبر ہو، اپنے جیسے نکموں کی بات کرتا ہوں۔ کیا آپ کے اندر مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے اللہ میری اولاد میرے جیسی بن جائے؟ جب تو اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہیں بناتا، سمجھ تو اولاد کی تربیت کے اندر ناکام ہو گیا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اللہ نے 5 بھائیوں کو 4 بہنوں کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا۔ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ابا تعارف کرایا کرتے تھے۔ سن 1979-82 میں تو ابا فوت ہو گیا، 5-6 سال ہلکی ہلکی جھلک یاد ہے۔ ابا تعارف، یہ میرا بچہ سورہ قاریہ اس وقت ابا کے 3 دن مرنے سے پہلے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث میری سورت تھی، یقین جانو یہ میرا سبق تھا۔ ابا تعارف کراتے تھے، میرا بچہ یہ پڑھ رہا ہے، میرا بچہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ حافظ قرآن 8ویں میں پڑھ رہا ہے، یہ 10ویں کا امتحان دے رہا حافظ قرآن ہے، 5 مصلے اس نے سنا لیے۔ لیکن میرے عزیزو اب مہمان کے سامنے ہماری نسل عقل آ جائے، خدا کی قسم تعارف کراتے ہماری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ تربیت میرے عزیزوں مولوی نے نہیں کی، مدرسے نے نہیں کی، یہ تربیت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے مدرسے میں ہوئی۔ گھر کی تربیت کو، تربیت کرنے والوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ دکان کو نظر نہیں لگی، مکان کو نظر نہیں لگی، میری بہنا، میری بچیوں، میری لاڈلی، میری پیاری، میری دھی، میری رانی، جنتی حوروں کی سردارن، تیری گود کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اس گود کے اندر تو عبد القادر جیلانی آئے تھے، اس گود کے اندر بایزید بستامی آئے تھے، اس گود کے اندر خواجہ خان محمد آئے تھے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آئے تھے، یوسف بن نوری آئے تھے، یوسف لدھیانوی آئے تھے، غلام غوث ہزاروی، برسوں ترسوں میرے عزیزو، اللہ اکبر، سیرت کانفرنس بفا مانسیرا کے اندر بیٹھا تھا، حضرت غلام غوث ہزاروی کی قبر پر پچھواڑے میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تمہارے شہر کے اندر مجھے آتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یا ختم نبوت کا مجاہد حرام کر رہا ہے؟ میرے سے یہ نہ پوچھ لے عبدالحلال، خطابت تو بعد میں سنا، پہلے بتا ختم نبوت کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ مکے مار مار کے پوچھیں گے یہ لوگ قیامت کے دن، پھٹکنے نہیں دیں گے حضور کے حوض کوثر پر۔
بے شرمو، ہم ختم نبوت کے لیے جان دے کے آئے، تم ان کی پروڈکٹ کو دکان پر بیچ بیچ کے عمرہ کرنے جاتے تھے۔ جتنی دشمنی تمہیں قادیانیوں سے اتنی ہمیں ہے۔ ہم کیوں کہتے پھرنے شیطان کی پروڈکٹ مصنوعات ختم کر دو، فلانی چیز ختم کر دو، کیوں نہیں کرتے؟ گھر دکان کو نظر نہیں لگی، گود کو اور تربیت کو نظر لگ گئی۔ یار کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھتا ہے، اولاد کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ اولاد تجھے کندھا تجھے دے کے تجھے جنت کے اندر کیسے لے کے جائے گی؟ اول سے لے کر آخر تک ماسٹر صاحب کوئی ایسا نہیں جس نے کوئی جنازہ نہ پڑھا ہو یا پڑھایا نہ ہو، کوئی 2 کوئی 3 کوئی 4۔ میرے عزیزوں، اعلان ہوتا ہے صفیں درست کر لو، 4 تکبیر نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ میرے ویروں، اپنے بچوں سے جا کے میٹرک کا، سائنس کا، ایف ایس سی کا، بایو کیمسٹری کا سبق نہ سنو، رزلٹ نہ پوچھو، جاؤ 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 کالا باغ والو، اپنے بچوں سے جا کے جنازے والی دعا سن لو۔ اگر تیرا 15 سال کا، تیرا 20 سال کا بچہ یہ دعا سنا دے تو سمجھ جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر تیرا بچہ دعا نہ سنا سکے تو سمجھ جا جنت میں جانے کے لیے تیرا بڑا بیٹا ہی رکاوٹ بن جائے گا۔ کیا کمایا ہم نے؟ یہ کمایا جس کو اللہ نے کبھی رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، یہ چیز بنائی۔ دنیا جیفا و طالبھا کلاب، مردار پیچھے بھاگنے والا کتا ہے، انسان ہی نہیں۔ اس میں فخر کر کے بیٹھے۔ اولاد، بیوی کا مزاج، گھر کا ماحول ایسا بنا کے جاؤ، تیری میری بیوی، تیری میری دیدیانی جنازے کی چرپائی کے پاس کھڑی ہو کے رو کے دکھائے، اس کے 2 آنسوؤں کی برکت سے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بدنصیبی یہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بدنصیبی کالا باغ والو یہ کہ پورا سال گزر گیا، میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک ہی نہیں کھول کے دیکھا، بدنصیبی یہ پورا ہفتہ گزر گیا، میرا جوان مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ مجھے گوشت نہ ملا، بدنصیبی یہ نہیں کہ مجھے ترکاری سبزی اچار نہ ملا، بدنصیبی نصیب تو پھوٹ گئے، پوری 5 نمازوں کی اذان ہو گئی، میرے گھر میں کسی نے مصلی ہی نہیں بچھایا۔ جتنا مرضی چھپو میرے عزیزو، خدا کو، خدا کے حبیب کو ناراض کر کر قیامت کے دن کچا چھٹا کھول کے رکھ دے گا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، میں تیرا تعارف کراؤں، تو دنیا میں میرا تعارف کراتا، آج میں اسی نیت سے، آج میں اسی مزاج سے تیرا تعارف کراتا، میرا بندہ، غلام مصطفیٰ، ختم نبوت کا مجاہد، غلام صحابہ، میرے نبی کو امتی، میں یہ تیرے تعارف میں القاب باندھتا، تو کرتوت کیا کر کے آیا، دائیں بائیں تو کیا لے کے آیا، جھولی میں کیا لے کے آیا، میں تیرا تعارف کراؤں۔ دنیا جی حضوری کرتی تھی، دنیا تجھے سلام کرتی تھی، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تعاون علی طعام المسکین۔ یہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، صبح صبح میں اس کے دروازے پہ جاتا تھا، میں کہتا تھا 12 روٹیاں چگیر میں پڑی ہیں، ایک مجھے دے دے، یہ یوں کر کے مجھے گھور کے دیکھتا تھا، ایسا شرمندہ کرتا تھا، مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ اے بے شرما، تو مجھے رات کی سوکھی روٹی نہیں دیتا، آج میرے سے عالی شان جنت مانگنے کے لیے کیسے آ گیا ہے؟ 3 درجے اللہ کی عزت اہمیت کے۔ میرے پاس میں چائے پی رہا ہوں، کسی نے للچائی نظر سے دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ چائے پینا چاہتا ہے،
میں نے آدھی پی لی. ہاں میں نے کہا جا جا ایک ہی کپ ہے کہاں سے دوں؟ مالک کہتا ہے دیکھو اللہ اکبر اس نے مجھے اپنے جیسا ہی نہیں سمجھا, اتنی تو عزت دے دیتا جتنی اس کی جی. کوئی سائل مانگنے کے لیے آیا, آدھی پی آدھی دے دی. مالک کہتے ہیں سیم سیم برابر برابر سمجھا, جیسے اپنی عزت ویسے مجھے دے دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چائے کا ایک کپ تھا. سری سختی رحمت اللہ علیہ, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. میں دسمبر کے مہینے میں ان اللہ والوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کے آیا, حاضری دے کے آیا. ہم میرے عزیزوں مہمان بن کے گئے تھے سامرا میں شیخ عباس الفضلی محدث کبیر کی خانقاہ پر. وہاں میں دعوت تھی لبنان, سیریا اور ملک شام عراق کے اندر. اللہ کی قسم جب میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر وہاں کھڑا تھا, اللہ اکبر ایک مجھے بات یاد آ گئی. ان کی خادمہ ان کی خدمت میں آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے کتنے دن ہو گئے اچار سے روٹی کھاتے, کتنے دن ہو گئے چٹنی سے روٹی کھاتے, کتنے دن ہو گئے سبزی ترکاری سے روٹی کھاتے, آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے. آپ نے اپنے سلوکے میں سے, آپ نے اپنے کھسے میں سے, آپ نے اپنی تجوری میں سے پیسے نکالے. فرمایا جا جا کے گوشت لے آ. جب کھانا تیار ہو گیا آگے آ کے رکھا, بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ بڑھایا, فوراً ہاتھ کھینچ لیا کہ بعد میں کھاؤں گا. سامنے والے مکان میں جو یتیم رہتا ہے اس کے گھر بھی گوشت پکا کے نہیں. وہ کہنے لگی نہیں نہیں گوشت تو دور کی بات ہے, وہ تو للچائی جلائی نظروں سے میرے تھیلے کو دیکھ رہا تھا. سارا دسترخوان اٹھایا کہ پہلے یتیم کو کھلا, بچ گیا میں کھاؤں گا. وہ خادمہ رونے لگی, کہنے لگی کچھ تو کھا لے. کہ تو نے کھایا میں نے کھایا, پخانے کے ذریعے نیچے چلا جائے گا. یتیم کھائے گا نیچے نہیں جائے گا, سیدھا عرش مولا پہ پہنچ جائے گا. نظمیں تو میرے عزیزوں وہ پڑھتے ہو, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یہ سارا کتاب کا نمونہ پریکٹیکل زندگی کے اندر اس ہم کب لے کے آئیں گے؟ بڑے بڑے اعمال صالحات تقوی پرہیزگاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب زبان سے میں اور آپ ایسا کڑوا بول بولتے ہیں, دلوں کے اندر پھاڑی پیدا کر کے رکھ دیتے ہیں. نہ مولوی صاحب نے سوچا, نہ خطیب پاکستان نے سوچا, نہ عام آدمی نے سوچا, نہ پیر نے سوچا, نہ مرید نے سوچا, نہ شاگرد نے سوچا, نہ استاد نے سوچا, نہ مالک رعایا نے سوچا. ایسا بول زبان سے نکالتے ہیں, دلوں کا تو سراغ دور کی بات ہے. ان کے کڑوے بول کا اثر پانی پہ پڑتا ہے تو میٹھا پانی بھی کھارا ہو جاتا ہے. بہو ساس کا دل توڑنے میں اولاد ماں باپ کا, ابا آپ کیا بات کر رہے ہو, آپ کو تو بات ہی کرنی نہیں آتی. فرمایا ساتھ کو واپس لے, اس ساتھ کو واپس موڑ لے, خبردار ماں باپ کی طرف ہاتھ کیا تو توڑ کے رکھ دوں گا, اسے اتنا ناقابل کر دوں گا جہنم کی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. واپس لا. اللہ کے نبی کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ میرے سے راضی؟ آپ نے فرمایا کیا یہ کہا کہ نمازیں زیادہ پڑھا کر, تہجد گزاری زیادہ کیا کر, ساری رات قرآن پاک پڑھا کر. یا رسول اللہ کیسے پتہ لگے میرے ماں باپ میرے سے راضی؟ فرمایا تیرے گھر میں تیرے اماں ابا ہے کہاں؟ کہ جب تو گھر میں جاتے ہنستے ہیں روتے ہیں. کہ کملی والے کیوں؟ فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے تو جنتی. اگر اللہ اکبر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائیں تیرے زبان کے غصے سے, تیرے زبان کے کڑوے بول سے, اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے نظریں نیچی کریں تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے. کس گھر کے اندر امن ہے ماں باپ کو؟ بولو بولو, کس گھر کے اندر سکون ہے؟ آج 4 پیسے آگے اوقات سے باہر ہی چلے جاتے ہیں. ہم نے ایسے نوجوانوں کو ماں باپ کے آگے بول بولتے سنا, پیسہ تو باپ ہے, پیسہ تو ماں ہے, پیسہ تو بیوی ہے, پیسہ تو بچے. نا نا نا, اور میرے بابو تولا کر پھر بولا کر, ورنہ یہ نہ ہو تیرا بول قیامت کے دن تیری ساری نیکیوں کا پلڑا ہلکا کر کے رکھ دے. سلطان الہند اجمیر کی نگری کے بابا کی خانقاہ ہے. ایک آدمی گٹھڑی سر پر اٹھا کے لایا, کیا تھا اس کے اندر؟ سونا چاندی, خانقاہ کی تعمیر کے پیسے, چندہ
کچھ بھی نہیں، 3 مکئی کی 4 روٹیاں اور باتھرو کا ساگ ڈبے میں لے کے آیا، اور اس کی حالت سے پتہ لگ رہا تھا خستہ حالی سے، بڑی دور سے سفر کر کے آیا، سلطان الہند کے پاس بیٹھا، سلام کیا، قدم بوسی کی، حضرت بڑی دور سے لے کے آیا، مجھے پاس بکرے کا گوشت نہیں، دیسی نہیں، مرغ بٹیر نہیں، ساگ ہی تھا، میری بیوی تہجد گزار ہے، میں نے ساگ وضو سے کاٹا، اللہ اکبر، میری گھر والی نے پکایا، ذکر کرتی رہی، درود شریف پڑھتی رہی، یہ آٹا گوندھ کے روٹی پکائی تیرے لیے لے کے آیا، ناشتہ تو نہیں کیا، آپ نے فرمایا نہیں کیا، اپنے سر کی پگڑی اتار دی اور اب کھانا سامنے رکھ دیا، اللہ اکبر۔ اس دن سلطان الاولیاء شیخ الہند کا نفلی روزہ تھا، مرید سالکین محبین پاس بیٹھے تھے، آپ نے کہا آؤ جوانوں پڑھو بسم اللہ، تو 4-5 نے شیشی کہہ کے یاد کرایا، کسی نے آنکھ کا اشارہ، کسی نے کان میں آ کر پھونک مار دی، حضرت روزہ ہے، فرمایا مجھے تمہارے سے زیادہ پتہ ہے، بسم اللہ پڑھ کر روٹی کا ٹکڑا توڑ کے سالن کے لگایا، کھا لیا، مرید کہنے لگے یہ تو اللہ اکبر خلاف شریعت خلاف دین کام کر رہا ہے، ایک ساگ کی پلیٹ مکئی کی روٹی کے پیچھے اس نے روزہ توڑ دیا، جب کھانا کھایا خوش ہو کے دعائیں لے دعائیں دے کے میزبان گیا، اپنے مریدوں کو بلا لیا، فرمایا لوگو تمہارے سے زیادہ طریقت جانتا ہوں، تمہارے سے زیادہ شریعت جانتا ہوں، تمہارے سے زیادہ دین جانتا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، بڑی محبت کے ساتھ لے کے آیا، بڑے اوجتل کے ساتھ لے کے آیا، انکار کرتا کیا ہو جاتا، اللہ اکبر، اس کا دل ٹوٹ جاتا، میں نے پورا قرآن پڑھا، پورے دل کا مطالعہ کیا، مجھے روزہ توڑنے کا کفارہ نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ مجھے نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ ایسا اٹیک کریں گے ذات پر، خدا کی قسم انسان کو کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سیرت اپناؤ، عدی بن حاتم آئے، عدی بن حاتم آئے، عدی بن حاتم آئے، اللہ اکبر، کلمہ پڑھا، حضور کی خدمت میں آئے، اس وقت مجمع جم جگہ بھری پڑی تھی، میرے نبی علیہ السلام کی مسجد بھری پڑی تھی، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پہلا مسافر پہلا مہمان آیا، یوں نہیں کہا بلال اٹھ جا، یوں نہیں کہا ابو ہریرہ جگہ دے دے، یوں نہیں کہا ابو بکر دائیں بائیں ہو جا، بلکہ کندھے سے نبوت والی چادر اٹھاری، اسے یوں کر کے موڑا، دور سے پھینک دی، عدی تجھے جگہ نہیں ملتی، میں محمد کی نبوت والی چادر بچھا کے بیٹھ جا، اور وہ چادر ہاتھ میں پکڑے، کبھی خوشبو سونگے، کبھی داڑے مار مار کے روئے کہ کملی والے میں تو تیری مسجد میں بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ چادر میرے لیے، اللہ اکبر۔ بڑا سیانا تھا محمد عربی کا غلام، یوں سر کے اوپر پٹکا باندھ لیا کہ کملی والے جس چادر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے وہ پیروں کے قابل نہیں، وہ سر کے قابل ہے۔ یہ سیرت کہاں تلاش کریں؟ عبد الحنان بھی کسی کے ہاں جائے گا، امیر کو ترجیح دے گا، اے سی بھی لگاؤ، بیڈ